अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं क्या बताऊं? वो बेनियाजी से बोली। करना तुम्हें है, इसीलिए सोचना भी तुम्ही को चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में खुशहाली आनी चाहिए। मैं रोज़ रोज़ के इन मसाइल से तंग आ गई हूँ। मुझसे जो हो सकता है वो कर तो रहा हूँ। वो बरहमी से बोला। तुम जैसी नाशुक्री औरत मैंने कोई और नहीं देखी। मैंने क्या नाशुक्रापन किया है? खतीजा ने हैरत भरी नज़र से उसे देखा। मुजफ्फर ने कहा, मेरी हैसियत के और कितने लोग हैं जिनके पास अपना ज़ाती घर हो। मुजफ्फर ने इसी टेक्सटाइल मिल की आमदनी में से जैसे तैसे करके बचत अपना घर बना लिया था। इसके नज़दीक ये एक बहुत बड़ा कारनामा था और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश भी नज़र नहीं आती थी। अपना ज़ाती घर चाहे एक छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो, इसकी अहमियत, अफादियत और सुकून और राहत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का एहसास सिर्फ इन्हीं लोगों को है जो अपने घर से महरूम किराए के घरों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खतीजा मुजफ्फर की बात की तह में उतर गई। तंज भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यही कि जिनके पास अपना घर हो फिर इनकी और कोई ज़रूरत नहीं रहती? बस वो दिन रात बैठे इस घर की दीवारों और खिड़कियों दरवाज़ों को चाटते रहते हैं। इन्हें भूख लगती है न प्यास, और न ही इनकी और कोई ज़रूरत बाकी रहती है। खतीजा के जहर में भुचे हुए इन अल्फाज ने मुजफ्फर के जिगर को छेद डाला। वो खतीजा के छोटे मोटे तल्ख व तुर्श रवैयों को सहने का आदी था, लेकिन ऐसा दिलपाश अंदाज उसने पहले कभी इख्तियार नहीं किया था। उसने झगड़े को हवा देने की बजाय सिर्फ इतना कहा, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? खतीजा ने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो मुतहम्मिल लहजे में बोला, मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम बखूबी समझती हो। मैं इस वक्त भी अपनी हिम्मत से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं, खतीजा ने मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी सिमत दुरुस्त नहीं, इसीलिए सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सारी ज़िंदगी जिस सिमत में काम किया है, तुम्हारी नज़र में वो दुरुस्त ही नहीं। मुजफ्फर ने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं लगी बंधी मिल की नौकरी छोड़कर तुम्हारी खुशी की खातिर किसी बैंक में डाका डाल बैठूं। अब तुम इतने भी हिम्मत वाले नहीं हो, वो उकसाने वाले अंदाज में बोली। ऐसे कामों के लिए शेर का दिल कुर्ता दरकार होता है। तो ठीक है, वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं ऐसा करता हूँ कि टेक्सटाइल मिल की मुलाजमत को खैरबाद कहकर जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। जंगल की तरफ? खतीजा ने मुंह टेढ़ा करके अजीब से अंदाज में दोहराया। कराची जैसे भरे पूरे शहर में तुम्हें जंगल कहाँ से मिलेगा? वो लम्हे भर को रुकी, फिर चौंकने वाले अंदाज में बोली, कहीं तुम इंसानों के जंगल की तो बात नहीं कर रहे हो? इंसानों के जंगल में तो हम इस वक्त रह रहे हैं, मुजफ्फर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। मैं इंसानों के नहीं, जानवरों के जंगल की बात कर रहा हूँ। ओह, तो तुम इस जंगल की तरफ क्यों जाना चाहते हो? खतीजा ने पूछा। शेर के शिकार के लिए, और क्या? मुजफ्फर बदस्तूर संजीदा लहजे में बोला। वो वजाहत करते हुए बोला, देखो अल्लाह की बंदी, तुम्हें बहुत सारी दौलत चाहिए ना। एक साथ इतनी ज़्यादा दौलत बैंक डकैती ही से हासिल की जा सकती है, लेकिन तुमने शर्त लगा दी कि ऐसे कामों के लिए शेर का दिल गुर्दा चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल में चला जाता हूँ और शेर का शिकार करता हूँ। इसे मार गिराने के बाद इसका दिल गुर्दा निकालता हूँ और डकैती की नीयत से किसी भी बैंक में घुस जाता हूँ। ऐसे कामों के लिए चूँकि शेर के दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो लोग शेर का दिल गुर्दा देखते ही वहाँ मौजूद सारी रकम एक थैले में डालकर मेरे हवाले कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस खूबसूरत और शाइस्ता मजाक पर खदीजा बेख्तियार हंसने लगी, फिर संजीदा होते हुए बोली, मुजफ्फर, ऐसे पुरमज़ा लतीफ़ों से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। कुछ सोचो, कुछ करो। खदीजा वो ख्यालों की दुनिया में खो गया। मुझे तंग न किया करो, हम इस वक्त भी हज़ारों से अच्छे हैं। इंसानों को हमेशा अपने नीचे देखना चाहिए। हम किसी रात भूखे नहीं सोए, माकूल और मुनासिब लिबास भी पहनते हैं। रहने के लिए अल्लाह ने हमें अपनी ज़मीन और छत दे रखी है। हम उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आ गई।
तुम मुझसे झगड़ा करती हो ना, लेकिन देख लेना, जब मैं नहीं हूँगा तो तुम धाड़े मार मार कर मुझे याद करोगी, मैं बहुत याद आऊँगा। मैं अपने लिए कुछ थोड़ी चाहती हूँ। खतीजा ने उसकी ज़हनी कैफियत के पेश नज़र जल्दी से कहा, मैं तो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन ज़ाहिदा। खतीजा ने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मुज़फ़्फ़र तड़प कर बोला, क्या हुआ मेरी ज़ाहिदा को? मुज़फ़्फ़र को अपनी अकलौती औलाद ज़ाहिदा से बेपनाह मोहब्बत थी। हर वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, और बेटी का मामला तो और भी हसास और नाजुक होता है, और बेटी भी अकलौती हो तो मोहब्बत की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया में कोई बाप ऐसा ना होगा जिसे अपनी बेटी से मोहब्बत ना हो, और अगर होगा तो फिर वो इंसान नहीं होगा। ऐसे शख्स को गोश्त पोश्त की मुतहर्रिक मशीन कहा जा सकता है, जिसके सीने में धड़कते हुए किसी लोथड़े की बजाय एक डिजिटल आला रखा हो, जिसमें एहसासात और जज्बात पैदा ना होते हों, बल्कि बड़ी सूरत से हिस्सों की जमा तफरीक का अमल जारी रहता हो। खतीजा ने इसके सवाल का जवाब देते हुए बताया, ज़ाहिदा को अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम यूं ही आंखें बंद किए बैठे रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? इसकी परेशानी और बढ़ गई। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? खतीजा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ज़ाहिदा ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है। वो जवान हो गई है तो इसका मतलब है कि हमें इसकी शादी भी करना चाहिए, और तुम जानते हो यूँ खाली पीली शादी नहीं हो जाती। लड़के वाले लड़की को बाद में और इसके घर को पहले देखते हैं। इसके घर के माली वसाइल का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ से क्या कुछ मिलने की तवक्को बांधी जाए, और यहाँ हमारे घर में। खतीजा ने एक मरतबा फिर मायना खेज सवालिया अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया और अपने शौहर को तकने लगी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं मानता हूँ तुमने जो हालात बयान किए हैं, हमारे माशरे का ऐसा ही चलन हो गया है, लेकिन मैं यकीन नसीब पर रखता हूँ, और मुझे कभी उम्मीद है कि बनाने वाले ने मेरी ज़ाहिदा का नसीब बहुत अच्छा बनाया है। नसीब? खतीजा ने हाथ झटकते हुए कहा, इनके दरमियान जब भी बहस या तल्ख कलामी होती, नसीब पर आकर मौकूफ़ हो जाती। इसके बाद कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता था। नसीब के मामले में दोनों की सोच और ज़ाविया नज़र अलग अलग था। इख्तिलाफ़ राय पर अमूमन झगड़ा शुरू होता था, लेकिन इसके बिलअक्स वो दोनों इस नुक्ते पर पहुंचकर शांत हो जाते थे। शायद वो मंजिल पर खड़े होकर तलाश मंजिल के लिए निकलते थे, लिहाजा इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। हालात इसी अंदाज और रफ्तार से एक लगी बंधी डगर पर आगे बढ़ रहे थे कि मुज़फ़्फ़र का एक हादसे में इंतकाल हो गया। हादसा टेक्सटाइल मिल के अंदर ही पेश आया था। गलती मुज़फ़्फ़र की थी, लेकिन ज़्यादा हंगामा नहीं फूट पाया, वरना मिल वालों को लेने के देने पड़ जाते। इंसानी हमदर्दी और मतूफ़ी की फैमिली की माली इमदाद के तौर पर मिल वालों ने मुबलिग 25,000 रुपये खतीजा को दिए और मामला रफ़े दफ़े हो गया। मुज़फ़्फ़र ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब वो ज़िंदा नहीं रहेगा तो बहुत याद आएगा। खतीजा ने इसकी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। ज़ाहिदा माँ की बनिस्बत बाप के ज़्यादा नज़दीक थी, लिहाजा मुज़फ़्फ़र की अब्दी जुदाई ने उसे ज़हनी और जज्बाती तौर पर तोड़ कर रख दिया। वो खोई खोई सी रहने लगी, अपने आप में गुम होकर रह गई। खतीजा के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब इस घर की माशी गाड़ी कैसे चलेगी। खतीजा के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब इस घर की माशी गाड़ी कैसे चलेगी। मुज़फ़्फ़र कम ज़्यादा जितना भी कमा कर ला रहा था, इससे गुजर बसर तो हो रही थी। इसके इंतकाल के बाद आमदनी का मुस्तकिल ज़रिया तो बंद हो गया था। मिल वालों ने जो 25,000 रुपये दिए थे, वो कितने दिन चलते? इनमें से 4-5 हज़ार तो उसकी मुज़फ़्फ़र की तहजीज़ व तकफ़ीन पर ही खर्च हो गए थे। अगर वो हाथ रोक कर भी खर्च करती तो 5-6 माह चल जाते, और इसके बाद क्या होता? ये एक ऐसा सवाल था जिसने इन माँ बेटी को बेहद परेशान कर दिया था। ज़ाहिदा ने फैसला कुन अंदाज में अपनी माँ से कह दिया, अम्मी, आपकी इद्दत पूरी होने तक घर में बैठूंगी, इसके बाद मुलाजमत की तलाश में घर से निकल खड़ी होंगी। और सुन लें, आप मेरी मुलाजमत की मुखालफत नहीं करेंगी। ज़ाहिदा का अंदाज दो टोक और जारिहाना था। खतीजा इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर पूछा, नादान, तुम कौन सी मुलाजमत करोगी? तुम्हें तो कुछ आता जाता भी नहीं है। मेरे पास हुनर न सही,
مگر تعلیم تو ہے، زاہدہ نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی جائے گی۔ زاہدہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اگرچہ یہ کوئی زیادہ تعلیم نہیں تھی، مگر اس زمانے میں آج کل کی طرح تعلیم اتنی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ پھر مسابقت کا وہ عالم بھی نہیں تھا جو آج کل دکھائی دیتا ہے۔ ایک میٹرک پاس لڑکے یا لڑکی کو بآسانی کہیں بھی نوکری مل جاتی تھی، اور زاہدہ تو بڑی ہونہار اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ اس نے میٹرک میں اے گریڈ حاصل کیا تھا اور آگے بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن گھریلو حالات اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ پچھلے 2-3 سال سے وہ گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خدیجہ کی عدت کی مدت ختم ہوئی تھی کہ ان ماں بیٹی کی دنیا میں ایک نیا کردار داخل ہوا۔ اس کردار کا نام تھا لیاقت حسین۔ خدیجہ اور زاہدہ لیاقت حسین کو نہیں جانتی تھیں، وہ اس سے زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہی تھیں، لیکن اس چرب زبان شخص نے کچھ ایسے گھماؤ پھراؤ سے اپنا تعارف کروایا کہ وہ اس کے چکر میں آ گئیں۔ خدیجہ کے اپنے قریبی رشتے دار یا تو زیادہ تر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یا پھر ان میں سے کوئی باقی بھی تھا تو اس سے میل ملاقات نہیں تھی۔ لیاقت نے رشتے داروں کا ایسا الجھا ہوا منظر کھینچا کہ وہ کئی قسم کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے بعد خود کو خدیجہ کا کزن ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھی ان دکھ اور پریشانی کے لمحات میں اس پرخلوص ہمدرد اور نیک سیرت ماموزاد لیاقت حسین سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس ملاقات کے اختتام پر لیاقت حسین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدیجہ، میں تمہارے گھریلو حالات سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زاہدہ نوکری وغیرہ کا ارادہ رکھتی ہے، اس کا جذبہ اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن میں اس بچی کو کمانے کی غرض سے گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ آج کے بعد اس گھر کی کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ لیکن خدیجہ نے الجھن بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی بڑی ذمہ داری؟ میرا مطلب ہے تمہارا اپنا بھی گھر ہوگا، مسئلے مسائل ہوں گے، پھر تم… بس خدیجہ، وہ بڑے حتمی انداز میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، گھر یاد دلا کر میرے زخم ہرے نہ کرو۔ کبھی میں بھی گھر اور بیوی والا ہوتا تھا، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ وہ بڑے گمبھیر انداز میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ مذکورہ خدیجہ کو کرید ہوئی کہ اس کی کہانی سے آگاہی حاصل کرے۔ تھوڑی سی ٹٹول کے بعد لیاقت نے اپنی پلاننگ کے مطابق خدیجہ کو ایک پر اثر اور جذباتی کہانی سنا دی۔ اس کہانی کی روح سے کچھ عرصہ پہلے لیاقت حسین نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی پر اس قدر مر مٹا کہ اس نے اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دیا۔ گھر، کاروبار اور دیگر سب کچھ اسی عورت کا ہو گیا۔ وہ کہنے کو اس عورت کا شوہر اور ہر شے کا مالک تھا، لیکن قانونی اعتبار سے صورتحال اس کے برعکس تھی۔ لیاقت کی حیثیت ایک ملازم جیسی ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر اس حسین عورت نے وہ چال چلی جس کی خاطر اس نے یہ سارا کھٹراک پھیلایا تھا۔ اس نے باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا اور لیاقت سے الگ ہو گئی۔ وہ الگ ہوئی تو قانونی طور پر لیاقت حسین کو گھر اور چلتے ہوئے کاروبار سے بے دخل ہونا پڑا۔ وہ کچھ عرصے تک اس ٹریجڈی پر پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی سابق بیوی کے خلاف کچھ کر سکتا۔ اس کے ساتھ حالات نے جو بھی کھیل کھیلا تھا، اس میں غالب ہاتھ خود اس کی اپنی حماقتوں کا تھا، لیکن وہ اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے بہت جلدی خود کو سنبھال لیا۔ پہلے وہ اپنا بزنس کرتا تھا، اب وہ سائٹ کی ایک فیکٹری میں ملازم تھا اور اس کی رہائش کرائے کے ایک کوارٹر میں تھی۔ اپنی اس افسوسناک کہانی کے اختتام پر اس نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، خدیجہ، میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سے مجھے تمہارے حالات کا پتہ چلا ہے، میں بہت بے چین ہوں۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے قریبی رشتے داروں میں بس ایک تم ہی باقی بچی ہو۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس نیکی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس چال باز نے خدیجہ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی لیاقت نے روزانہ رات کو ان کے گھر کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ ایسی ہمدردی اور محبت سے پیش آیا تو خدیجہ اپنے دل اور گھر میں اس کے لیے اچھی خاصی گنجائش نکالنے پر مجبور ہو گئی۔ اگرچہ زاہدہ کو ماں کا یہ فیصلہ زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن کوئی اختلاف یا احتجاج کرنے کی بجائے
اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک رات ختیجہ نے لیاقت حسین سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، تم خواہ کوارٹر کا کرایہ کیوں بھرتے ہو؟ یہ گھر بھی تو تمہارا اپنا ہی ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں آ جاؤ۔ ختیجہ کے منہ سے یہی الفاظ سننے کے لیے تو لیاقت نے اتنے دن تک محنت کی تھی، گویا اس رات اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے ختیجہ کی پیشکش کے سامنے معمولی سی مزاحمت کی، پھر بڑے رضاکارانہ طور پر ہتھیار پھینک دیے اور آئندہ روز وہ کرائے کے کوارٹر کو چھوڑ کر ختیجہ کے گھر میں مقیم ہو گیا۔ لیاقت گزشتہ چند روز سے ان ماں بیٹی کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کے اثرات تو اپنی جگہ تھے ہی، اس کے علاوہ بھی نگاہوں ہی نگاہوں میں اس نے ختیجہ پر بھی ایک خاص کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس کے دل میں ایک خاص جگہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہدہ نے لیاقت کا اپنے گھر میں آ کر رہنا تو کسی حد تک گوارا کر لیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب ماں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنے باپ کے مقام پر فائز دیکھنے کی روادار نہیں تھی، چاہے وہ شخص کتنا ہی مہربان اور ہمدرد انسان کیوں نہ ہو۔ ماں نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سے روشناس کرایا، حالات کے تقاضوں سے آگاہ کیا اور سمجھانے بجھانے کے اختتام پر کہا، مجھ سے شروع میں بھول ہو گئی کہ میں نے لیاقت کو اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، لیکن لوگ تو یہ بات نہیں سمجھتے نا۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں لوگوں کی کیسی کیسی معنی خیز نظروں کا سامنا کرتی ہوں۔ تو مت سامنا کریں، زاہدہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ کسی اچھے انداز میں اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی رہائش کا الگ کہیں بندوبست کر لے۔ یہ بات لیاقت کو بری بھی لگ سکتی ہے، ختیجہ نے کہا، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کتنی ہمدردی اور اپنائیت سے ہماری مالی مدد بھی تو کر رہا ہے۔ زاہدہ پتہ نہیں اس روز کس موڈ میں تھی، اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے تو ابو کے انتقال کے وقت ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ روزی اور ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکلوں گی، لیکن آپ نے اور آپ کے اس کزن نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے یقین ہے اگر میں نے کوئی جاب کر لی ہوتی تو ہمیں کسی مالی مدد کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میں اب بھی یہ کر سکتی ہوں، اس گھر کی معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، ختیجہ نے نرم لہجے میں کہا۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ کر کے بھی دکھا سکتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کرتے وقت بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ زاہدہ نے شاکی نظروں سے ختیجہ کی طرف دیکھا اور زخمی لہجے میں بولی، میں آپ کی بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکی ہوں امی۔ آپ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کے لیے جواز تلاشنے اور تراشنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکی، پھر چٹانی الفاظ میں بولی، لیکن امی مجھ سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ میں اس شخص کو اپنے ابو کا درجہ دے سکوں گی۔ کوئی بھی شخص وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا جو میرے دل میں میرے ابو کے لیے ہے۔ ماں اور بیٹی میں دوبارہ اس موضوع میں پھر بات نہیں ہوئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد نہایت ہی سادگی کے ساتھ ختیجہ اور لیاقت کی شادی ہو گئی۔ لیاقت حسین نے ایک خاص پلاننگ کے تحت ختیجہ کو اپنے شیشے میں اتارا تھا اور اس کا یہ مقصد بڑی حد تک پورا ہو گیا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے ایک ایسی بنیاد تھی جس پر وہ اپنے عزائم کی من چاہی عمارت کھڑی کر سکتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، پھر میاں بیوی میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ زاہدہ اول روز سے ہی اپنے سوتیلے باپ کو ناپسند کرتی تھی۔ جب لیاقت نے اس کی ماں کے ساتھ غیر انسانی سلوک شروع کیا تو اس کا رویہ ناپسندیدگی سے بڑھ کر غم و غصے میں بدل گیا، اور جب وہ اس پر بھی بری نظر ڈالنے لگا تو زاہدہ لیاقت سے شدید نفرت کرنے لگی۔ دراصل لیاقت حسین جس مقصد کے حصول کی خاطر اس گھر پر نازل ہوا تھا، اس میں وہ بڑی حد تک کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے وہاں سے آف ہونا تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی بہانے، لیکن اس فرار سے پہلے ہی موت نے اسے اپنے سفاک جبڑوں میں بھینچ لیا۔ اس کہانی کے چند پہلوؤں کو میں نے دانستہ آپ سے چھپا لیا ہے، ان کی نقاب کشائی عدالتی کارروائی کے دوران مناسب موقع پر کی جائے گی۔ جب میں ختیجہ سے مختلف سوالات کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تو میں نے غلام مرتضیٰ اور پرویز کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ وہ یوں چونکی جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، پھر میز پر قدرے آگے جھکتے ہوئے بولی، وکیل صاحب
آپ ان دونوں کو اس کیس سے دور ہی رکھیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، ان کی وجہ سے خواہ میری پریشانی بڑھے گی۔ ویسے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ جو مرتضیٰ ہے نا، اسے تو آپ خدائی فوجدار سمجھ لیں۔ دنیا بھر کے انسانوں کا درد شاید اسی کے دل میں سما گیا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھتا ہے فوراً مدد اور تعاون کے لیے کود پڑتا ہے، لیکن ہے بالکل احمق۔ اس کی شمولیت سے اکثر بنتے بنتے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اور میں اس کے خلوص اور نیت پر شک نہیں کر رہی ہوں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اس کی حماقتیں بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو پرویز ہارڈ ویئر والا ہے نا، وہ ایک مرتبہ پھر رکی، ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگی، یہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کے دل میں ہماری ہمدردی صرف زاہدہ کی وجہ سے ہے۔ یہ مردود خود بھی زاہدہ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور کسی نہ کسی بہانے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ اب یہ جو لیاقت کی موت کا موقع ہاتھ آیا ہے تو وہ پوری طرح سرگرم عمل نظر آ رہا ہے۔ غلام مرتضیٰ کے بارے میں خدیجہ کی رائے سے مجھے اتفاق تھا۔ میں نے خود بھی اسے ایسا ہی چغد اور بیوقوف پایا تھا۔ خدیجہ نے بڑی حد تک پرویز کے حوالے سے بھی میرے اندازے کی تصدیق کی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ زاہدہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ خدیجہ نے بھی کچھ ایسی ہی بات بتائی تھی، لیکن اس سلسلے میں میں اپنا اطمینان بھی ضروری سمجھتا تھا، لہٰذا خدیجہ سے پوچھ لیا، زاہدہ پر نگاہ رکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا پرویز زاہدہ سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ بات اس نے براہ راست مجھ سے تو نہیں کہی، لیکن اگر وہ ایسا سوچتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہر حرکت مجھے اوچھی اور کمینی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کا واقعی ایسا کوئی ارادہ نہیں تو پرویز کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے، میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تاکہ وہ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ میں نے اس گھرانے کے لیے پرویز کی تڑپ کو خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ وہ واقعی بہت فکر مند اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اسی تناظر میں میں نے خدیجہ سے پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سلسلے میں پرویز سے بات کروں؟ وکیل صاحب، میں نے کہا ہے آپ ان لوگوں کو بھول جائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ میری بچی کو جلد از جلد اس وبال سے نکالنے کی کوشش کریں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے پر یقین انداز میں کہا، میں اپنی پوری توجہ زاہدہ پر مرکوز کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دل میں کہا، پرویز کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا میں۔ وہ جتنی شد و مت سے زاہدہ کی رہائی اور بریت کا خواہاں نظر آتا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زاہدہ کو چاہتا ہے اور اسے خدیجہ سے بھی دلی ہمدردی ہے، تبھی تو وہ لیاقت کے ظلم و ستم کی داستانیں سنانے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت میں سے اس کیس کی حد تک غلام مرتضیٰ کو ڈیلیٹ کیا اور پرویز کے نام پر سرخ دائرہ بنا دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو ملزمہ زاہدہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے اسے اس کیس سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ ملزمہ کی بے گناہی کے لیے بھی پر یقین تھا۔ دوسری جانب ملزمہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کی گرفتاری کا ایک سبب یہ کھلی نفرت بھی تھی۔ ازیں علاوہ اسی بنا پر پرویز بھی مقتول کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ لیاقت حسین کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ اگر یہ قتل زاہدہ نے نہیں کیا تھا تو پھر قاتل کون تھا؟ اس خطرناک سوال کے ممکنہ جواب کے سلسلے میں پرویز کا نام سر فہرست چمکتا ہوا دکھائی دیا تھا، اسی لیے میں نے اسے سرخ دائرے میں بند کر دیا تھا۔ خدیجہ سے ضروری معاملات طے کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا اور پرویز اینڈ کمپنی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے چہرے پر الجھن آمیز سنسنی سے سجے ہوئے تاثرات تھے۔ سب سے پہلے پرویز نے مجھ سے پوچھا، کیا رہا بیگ صاحب؟ یہ سوال غلام مرتضیٰ کے خیالات کی بھی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا میں نے جواب دینے سے پہلے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور کہا، آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زاہدہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
انہوں نے میری بات سننے کے بعد الجھن زدہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر غلام مرتضیٰ نے مجھ سے پوچھا، لیکن بیگ صاحب، خدیجہ نے تو ہم سے بات تک نہیں کی، کچھ بتایا بھی نہیں اور خاموشی سے چلی گئی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے نا، اس لیے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، فکر اور تردد والی کوئی بات نہیں۔ جب میں نے زاہدہ کا کیس پکڑ لیا ہے تو اسے باعزت بری بھی کراؤں گا۔ آپ لوگ اطمینان سے گھر جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور مزید کہا، خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ دونوں اس کے معاملے میں کہیں نظر نہ آئیں۔ غلام مرتضیٰ نے یہ سن کر بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے، جبکہ پرویز بے حد متفکر دکھائی دینے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کیس سے الگ ہوتے ہوئے وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، پرویز، تم ایک آدھ روز میں مجھ سے ملنے آنا، میں نے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں اس رنگ کو کوئی نام نہ دے سکا کہ وہ خوشی کا رنگ تھا یا غم کا۔ غلام مرتضیٰ نے کہا، بیگ صاحب، میں چند دنوں کے لیے حیدرآباد جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں تو میں کل صبح روانہ ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کچھ اس انداز میں رخصت مانگ رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ میرا ملازم ہو۔ میں نے اس کی بے روزگاری اور پریشان حالی پر ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ نتھی کر لیا تھا، ورنہ وہ جس قسم کی صلاحیتوں کا مالک تھا ان سے میں بخوبی واقف تھا، اور ماشاءاللہ اب تو آپ بھی مکمل آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، تم حیدرآباد کا چکر لگا آؤ، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں مجھے خدا حافظ کہہ کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز ہی میں فرصت نکال کر متعلقہ تھانے پہنچا اور اس کیس کی ملزمہ زاہدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ مجھے چونکہ اس کی وکالت کرنا تھی، لہٰذا اس سے ملاقات ضروری تھی۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات میں زاہدہ کی زبانی مجھے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ ان میں سے بعض تو خدیجہ کے بیان کی تصدیق میں تھیں اور بعض انکشافات کی حامل تھیں۔ میں نے وکالت نامے اور چند ضروری کاغذات پر زاہدہ کے دستخط لیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایک ذہین اور باصلاحیت لڑکی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے بہت جلد اس کیس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ متذبذب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیس سے جان چھوٹ جائے گی والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہوگا، لیکن میری صلاحیت اور ذہانت کا اندازہ آپ نے کس شے سے لگایا ہے؟ یہ سوال کر کے اس نے اپنی ذہانت ہی کا ثبوت تو دیا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے تذبذب کو دور کرنے کی خاطر کہہ دیا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے تمہیں دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم نے بائیں ہاتھ سے دستخط کیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ تم لیفٹ ہینڈر ہو۔ میں نے سن اور پڑھ رکھا ہے، بلکہ میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بڑے باصلاحیت اور ذہین ہوتے ہیں۔ وہ خوش ہونے کی بجائے ایک دم اداس ہو گئی۔ میں نے اس کی تعریف کی تھی، فطری طور پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بجھ سی گئی تھی، اور میں اس کی وجہ بھی سمجھ رہا تھا۔ وہ جس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی، اس کا تقاضا بہر صورت اس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ میری وضاحت کے جواب میں اس نے صرف اتنا کہا، ذہین اور باصلاحیت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں ایک ناکردہ جرم میں اس وقت یہاں پڑی ہوئی ہوں۔ یہ عارضی پریشانی ہے، میں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جب یہ بات طے ہے کہ تمہارا جرم ناکردہ ہے تو تمہیں بہت جلد اس مصیبت سے نجات بھی مل جائے گی۔ میں تمہیں آزادی دلانے کی خاطر ہی تو کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن دکھائی دینے لگی۔ میں نے اسے چند ضروری باتیں سمجھائیں اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اب ہماری ملاقات عدالت کے کمرے ہی میں ہوتی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کر دیا۔ اس دوران میں خاصی تیاری کر چکا تھا، لہٰذا میں نے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزمہ کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور وہ بھی پہلی پیشی پر تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جج نے میرے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہوئے ملزمہ زاہدہ کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ 2-3 پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ عدالت کی باقاعدہ
कार्रवाई शुरू होने में कोई 2 माह लग गए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इसमें सबसे अहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल लियाकत हुसैन की मौत 12 अप्रैल की रात 7 और 8 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। उसे घर के अंदर गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया था। रिपोर्ट में इस बात की वजाहत मौजूद थी कि जब उसकी गर्दन पर किसी तेज़धार आले की मदद से वार किया गया, उस वक्त वो हालत नींद में था, गोया सोते में उसे कत्ल किया गया था। इस दौरान परवेज़ गाहे बगाहे मेरे पास चक्कर लगाता रहता था। मैंने उसे हर जाविये से घिसकर देख लिया। उसने थोड़े से तामुल के बाद इस बात का इकरार तो कर लिया था कि वो मुल्जिमा ज़ाहिरा से मोहब्बत करता था और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन हज़ार कोशिश के बावजूद भी उसने ये मानकर नहीं दिया कि किसी भी हवाले से लियाकत हुसैन की मौत में उसका हाथ रहा हो। और इस सिलसिले में वो बड़ी बड़ी कस्में खाने के बाद बोला, बेग साहब, अगर मुझे यही काम करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता।